बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का जो सबसे ज़्यादा ताज़ा ख़बर है वो ये है कि मेरी बेगम ने, यकीन कीजिएगा मैं मजाक नहीं आपसे कर रहा, उसने बहुत सी चीज़ों से बगावत कर दी। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि कपड़े तुम अपने इस्त्री खुद करवाओगे। उसके बाद उसने कहा कि ग्रॉसरी लेने मैं जो जाऊँगी वो ये आइटम्स मैं लूँगी, इसके अलावा मैं आइटम नहीं लूँगी। तो मैंने उससे अदब से, इंतहाई अदब से पूछा कि ये फरमाइए कि आप ये पिछले साल तो आप ये कर रही थी, तो इस साल क्यों नहीं कर रही? तो उसने जो मुझे मसाले दी वो मैं मसाले आपको नहीं दे सकता, लेकिन अदबन और अखलाकन एक बात अपने मेहमानों के साथ शेयर करता हूँ। ईरान के अंदर अभी हम 2 हफ्ते हुए थे, एक रोटी जो कि पाकिस्तान में 15 से 20 रुपए तक की है, एक रोटी जिसका साइज़ तकरीबन 5 गुना होगा जो पाकिस्तान में रोटी मिलती है, उसकी जो सरकारी कीमत है वो 5 तुमन है। एक तुमन जो है वो तकरीबन पाकिस्तान का 1 टेडी पैसा बनता है। और जो देने का अंदाज़ है वो मुख्तलिफ है पाकिस्तान से ज़रूर। आपने वहाँ पे एक कार्ड को स्वैप करना है जो कि एक इंतहाई फटीचर किस्म की रस्सी के साथ लटक रहा है, लेकिन स्वैप करना है आपने। 5 टेडी पैसे भी अपने कार्ड के ज़रिए देने हैं। डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन रोटी ख़रीदते हुए अगर आपके पास 5 तुमन नहीं है तो वो आपसे कुछ ज़बरदस्ती 5 तुमन मांगता भी नहीं है। ये बात जिस मुल्क की कर रहा हूँ, इस मुल्क पे पिछले 20 साल से एम्बार्गो है। और वहाँ पे दूसरी चीज़, हर वो शय जो कि पाकिस्तान में महंगी है, मिसाल के तौर पे हमने बहुत से वहाँ पे बच्चों को देखा जिन्होंने अपनी नोज़ को सर्जिकल रीडू कराया हुआ था, बाल जो हैं वो नए लगवाए हुए थे। तो हमने लोगों से पूछा कि यहाँ पे फ़ैशन क्यों है? उन्होंने कहा क्योंकि पिछले 20 साल के एम्बार्गो में हमने जो चीज़ सीखी वो ये कि आप इंपोर्ट करने की बजाय इंडिजिनस डेवलपमेंट जब करना शुरू करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पाकिस्तान की और ईरान की जो कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट थी उसमें 75% का डिफरेंस है, 75% वो सस्ती थी। ये छोटी छोटी मिसालें हैं। आज बाज़ार में जाइए, किसी से पूछिए, कोई शख्स ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि महंगाई नहीं है। आपको वो शख्स ज़रूर कहेगा महंगाई नहीं है जिसने मेरे कप्तान की हुकूमत को डिफेंड करना। ज़रूर कीजिए डिफेंस, लेकिन हकीकत को भी ज़रूर देखना चाहिए। अहमद वलीद मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? और मुझे इस बात का यकीन है कि आपने जो कुछ बोलना है वो बिल्कुल गलत होगा। आपके नुमाइंदे जो हम लेंगे इंशाअल्लाह ताला मार्केट में खड़े, वो भी बिल्कुल झूठ बोलेंगे। और ये जो सारी आप कहानी बताएंगे, या आपका अपना ख्याल या अपना ज़ाती आपका या एक ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मार्केट की ऐसी हकीकतें नहीं होंगी ना, बिल्कुल भी। इंशाअल्लाह ताला जब ये बात करेंगे तब आपने ये सारी जो आपने बयान देने। हमारे साथ जनाब आली आमिर हसन साहब हैं जो बैरिस्टर है। आमिर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप पहली दफ़ा तशरीफ लाए, आपको बहुत वार्म वेलकम। और जमशेद इकबाल चीमा साहब है। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? ठीक है। हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला अहद और आसिफ फैसलाबाद से और मुल्तान से भी होंगे, लेकिन कुछ देर में लेते हैं। हजूर, आप अपने ख्वाब बताइए। हकीकत का आपकी बात से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, कोई महंगाई नहीं हुई। देखें, हम जर्नलिस्ट हैं और हमारा काम है अवामी मफादात का ख्याल रखना, अवाम की आवाज़ बुलंद करना। अगर हम आवाम की आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो हम अपने पेशे से ख़यानत करेंगे। अगर आवाम ये कह रहे हैं कि जी बहुत महंगाई हो गई है, और ऑब्वियसली हमें भी पता महंगाई हो गई है, ये आवाम का ख्याल है या आपका तज्ज़िया है? नहीं, आवाम कहते हैं। हमारा तज्ज़िया तो है ही कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आई पिछले 1 साल के अंदर, बल्कि उससे भी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन आवाम का ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट सारा जो है उन पॉलिसीज़ का आवाम के ऊपर जाता है। तो आवाम इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ी महंगाई जो है या उनके ऊपर जो मुश्किलात हैं, वर्स्ट किस्म की इकनॉमिक्स सुनाई दे रही हैं। चीखें, बिल्कुल जी, जो असद उमर साहब ने कहा था कि आवाम की चीखें निकलेंगी, इस वक्त निकल गई हैं, यानी लोग रो रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है बैरिस्टर साहब कि जो वली साहब है ना, ये मेरे कप्तान के ज़्यादा हक में नहीं है, इसलिए मैं तो इनकी बात पे यकीन ही नहीं करता। कल वो हम एक जगह पे बैठे हुए थे, वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर जो कि लाहौर और पेशावर और मुल्तान तीनों जगह जंगला बस के जो हैं वो काम कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि जनाब हमने 8-1 हज़ार लोग जो हैं वो अपनी फैक्ट्री से
آہستہ آہستہ نکالیں. اور کل آخری طور پہ میں نے اپنا جو 400-500 لوگوں کا گروپ تھا ان کو نکال دیا, کیونکہ میں ان کو اب افورڈ نہیں کر سکتا. میں نے اپنے یونٹ جو ہیں وہ بند کر دیے. اب وہ جو تجزیہ دے رہے تھے وہ انتہائی ایسا نامعقول قسم کا تھا جسے لگ رہا تھا کہ ہماری حکومت کے پاس شاید پوٹینشیل ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بات کا ادراک کر سکے کہ مہنگائی ہے, لوگ مر رہے ہیں, تنخواہیں کم ہو گئی ہیں, ٹیکس بڑھ گئے ہیں. یہ واقعی سچ ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں سچ تو اس طرح ہے کہ آپ نے ایک ایگزامپل دے دی وہ جو ٹھیکیدار صاحب ہیں, لیکن یہاں پہ آپ اپنے میڈیا ہاؤسز سے لے لیں, جتنی بے روزگاری صحافیوں کے اندر یہ تاریخ میں نہیں, تاریخ میں نہیں ہوئی. آپ پتہ ہے اب ایک کوئی اگر آپ کا کیمرہ مین ہے یا اگر آپ یہ گفتگو نہ کریں یہاں پہ سارے لوگ رونے لگ جائیں گے. آپ سوچ نہیں سکتے کس حالت میں سے گزر رہے ہیں. بھائی میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا کیونکہ صرف نکالے نہیں گئے, جو رہ گئی ہیں ان کی تنخواہیں یوں نیچے آئی ہیں. میں بہت سے گروپس کو جانتا ہوں کہ 6-6 مہینے سے جنہیں تنخواہیں نہیں ملی ہیں, اور اگر کسی شخص کی تنخواہ 40,000 یا 50,000 ہے, چلے میں درمیانی جگہ پہ رہتا ہوں, اور اس کا گھر اس پہ چلتا ہے اور 6 مہینے سے اسے تنخواہ نہیں ملی, تو وہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں پاکستان کے اندر میں نہیں ابھی ایک گورنمنٹ کے اوپر یہ پرزیوم کیا جائے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, پھر چل سکتا ہے. بس ٹھیک ہے, پھر میرے خیال سے اگر سچ یہی سچ آ جائے گا, اگر سچ یہ ہے کہ کوئی بھوکا یہ نہ کہے کہ مجھے بھوک لگی ہے, اور تو پھر ٹھیک ہے, پھر وہی بات ہے کہ اگر انہیں روٹی نہیں مل رہی تو یہ کیک کھا لیں. پھر ایسے جس طرح بھٹو زندہ اس طرح غربت بھی نہیں. دیکھیں اس پہ وہ ایک پھر الگ بات ہے, چھوڑ دیتے ہیں. پھر میں آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں میں کبھی بھی کسی گورنمنٹ پہ صرف کرٹیسائز نہیں کرتا. کتب بھائی ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں, ایک پہلا فرض ہے سماج کا, دوسرا فرض ہے حکومت کا, اور تیسرا فرض ہے ریاست کا. نہ سماج کے طور پہ ہم یہ فرض ادا کر رہے ہیں, میرا تو خیال ہے سماجی طور پہ ہم کیا کریں, نہیں کر رہے. دیکھیں پیغمبر پاک کا فرمان ہے کہ کوئی تم میں سے شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے 40 گھر ادھر والے, 40 ادھر والے, 40 ادھر والے اور 40 ادھر والے, ان میں کوئی بھوکا سو جائے. اب ہم میں سے کسی کے پاس پیسہ آتا ہے, میرا اپنا گھر اگر بھوکا تو میں نے 40 کو کیا کرنا ہے. میں صرف ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب اگر علاقے میں کسی کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ اپنا پوش ایریے میں شفٹ ہو جاتا ہے, اس کی ذمہ داری تو ختم, کہ 160 گھروں میں جو اس کی ذمہ داری ہو وہ ختم ہوگی. سماج کی طرف ہماری ذمہ داری ختم ہے. حکومت سے جو میری بات ہے, حکومت سے بات یہ ہے کہ اتنے دعووں کے بعد آئے ہوں, اتنی آپ کے پاس بہترین ٹیمز تھیں, عالی دماغ تھے, آپ کہتے تھے کرپشن نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا, تھے خود مان لیا نا انہوں نے ہٹا کے, اور انہیں کرائے کے لوگ چاہیے تھے, اور اپنے لوگوں کو جب ہٹایا تو مان لیا وہ عالی دماغ نہیں تھے. اور جب آپ نے وہ سارا کچھ تھا, آج آپ نے ڈیلیور کیا ہے. اور تیسری بات ہے کتب ریاست کی, ہمارا قومی ترانہ ہے پاک سر زمین کا نظام قوت اخوت عوام. وہ جو مواخات اور اخوت تھی, کیا آج ہمارے سماج میں وہ ہے, ہمارے ملک میں وہ ہے؟ نہیں ہے. ہم تینوں حوالوں سے, جب کوئی سوسائٹی, جب کوئی ریاست, جب کوئی حکومت, کہتے ہیں ہم نے ٹیچرز پکڑ کے ہتھکڑیاں لگا دی, رائٹرز لکھ کے پکڑ کے ہم نے جیل میں ڈال دیے, اور ہم کیا کریں؟ اب اے سی بھی انشاءاللہ اب اتاریں گے. ہم ٹرمپ سے اتنی کامیاب ملاقات کر کے آئے ہیں کہ میرے کپتان کو لگ رہا ہے کہ وہ ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں. آپ اچھی باتیں کریں, مثبت رپورٹنگ کریں نا, آپ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ مثبت باتیں کریں. پاکستان ٹرمپ اب ہمیں بہت عزت سے ملے ہیں, اور اس کے بعد دیکھیں پاکستان بہت 7واں بحری بیڑا پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا, اب پہنچ جائے گا. چیمہ صاحب 7ویں بحری بیڑے کو تو چھوڑ دیجئے, میں ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے خان کو ووٹ دیا اور دھوپ میں کھڑے ہو کے دیا, اور اس لیے دیا کہ اگر خان جھوٹ بھی بول رہا ہے نا, میں یہ تنزن کہہ رہا ہوں, اگر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے کہ مدینہ کی ریاست ہوگی تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا, کیونکہ اس نے کہا یہ ریاست مدینہ ہوگی. یہ ریاست مدینہ میں کیا یہ لوگ آوازیں جو اٹھا رہے ہیں وہ سچ ہے, حق ہے یا جھوٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سر, ایک تو میں 2 باتیں ریکویسٹ کروں گا پہلے چھوٹی. ایک تو یہ کہ چونکہ جیسے آپ 3 آدمی اور میں اکیلا ہوں تو تھوڑا سا مجھے ٹائم دینا. دوسرا سر, یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اچھا ہے کہ ہم سوال کریں. وہ جب تھوڑا طنز اس میں شامل کر دیتے ہیں تو سوال کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. بیسیکلی آپ نے اسٹارٹ, یہ ویسے آپ کو کمال چیمہ صاحب بات نہیں لگی کہ سیاست دانوں کو ہر چیز کا پتہ ہے سوائے اپنے کام کے؟ اچھا سر, آپ کو حیرت ہوتی کبھی اس بات پہ؟ ان کو پتہ ہے ٹیلی ویژن میں کیسے چلنا ہے, ان کو پتہ ہے اینکر میں سوال کیسے کرنا ہے, ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیسے سارے کام ہوتے ہیں, سوائے اس کے کہ وہ یہ بتائے کہ میں سچ بول سکتا ہوں. اچھا, اب میں کسی حد تک آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں, لیکن پھر بھی میری ریکویسٹ وہیں موجود ہے. ٹھیک ہو گئی ریکویسٹ میری پھر وہاں موجود ہے کہ پروگرام 1 گھنٹہ چلنا ہے تو 1 گھنٹے میں ذرا یہ مطلب ہم سوال کریں زیادہ بہتر ہوگا. اچھا, سو بیسک جو بات ہے کہ یہ کہنا کہ مہنگائی نہیں ہوئی, یہ غلط بات ہے. ڈیفینیٹلی اٹ از دیئر,
ٹھیک ہے. جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ مطلب جو لوگ مطلب پہلے ہم میڈیا کی بات کر لیں تو میڈیا میں سر ایک تھوڑا سا نا آپ کے دو ملزم ہیں. ایک وہ ملزم ہے جنہوں نے 16 ارب روپیہ لیا اشتہاروں کا, اور جس دن ہماری گورنمنٹ آئی انہوں نے اپنا سٹاف لے آف کر دیا. وہ 16 ارب گیا کہاں؟ کچھ ذمہ داری ان پہ ہے. مطلب میرے پاس میری کمپنی میں 2200 لوگ ملازم ہیں. میرے حالات برے ہوں یا اچھے ہوں, میں نے اس 2200 میں ایک بھی نکالا نہیں ہے. وہ میری ذمہ داری ہے. میں چھٹیاں گزارنے مری بھی نہیں گیا کہ حالات مشکل ہے, میں نے اس 2200 کو رکھنا ہے, اس کو ٹائم پہ تنخواہ بھی دینی ہے, اس کی 10% انکریمنٹ میں نے لگائی ہے. یہ میری ذمہ داری ہے. جمشید چیمہ کی یہ ایک رسپانسبلٹی ہے. یہ ذمہ داری جیو میں کیسے ختم ہو گئی, ساما میں یہ باقی جگہ کیسے ختم ہو گئی؟ تھوڑا سا پہلے ایک ان سے بات کریں, دوسرا ہم سے بات کریں. میں سمجھتا ہوں میری گورنمنٹ کو آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. یہ جن لوگوں نے 1500 بندہ فارغ کر دی, کس لیے کر دیا؟ یہ مطلب کیا ہوا کیا اچانک کہ پیسے گئے کہاں ہیں؟ مطلب دنیا کے پیسے گئے کہاں ہیں؟ مطلب جیو کے پیسے گئے کہاں ہیں؟ باقی لوگوں کے پیسے گئے کہاں ہیں؟ کہ پہلے دنوں بندے نکال دیے, 50% سیلری کم کر دی. کس لیے کر دیے؟ جس بندے نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا, جس گورنمنٹ نے, مجھے اس گورنمنٹ سے شکایت ہے. اسے ورکر کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. جو بات میں کر رہا ہوں اسے یہ بات پوچھنی چاہیے تھی. گورنمنٹ کی طاقت ہوتی ہے کہ پوچھے کہ ہاں بھیا کیوں نکال رہے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, پیسے کہیں نہیں گئے. یہ اندر کا مطلب ان لوگوں کے پاس روڈ پہ لانے کے لیے بندہ کوئی نہیں تھا. انہوں نے میڈیا ورکر کو یوز کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا غصہ اس طرف کر دیں. میری گورنمنٹ کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. مجھے اپنی گورنمنٹ سے شکایت ہے کہ انہوں نے بعض جگہ جی وہ آپ سیلری جو ہے انفلیٹڈ تھی, یہ تھا وہ تھا, بعض وزیروں نے اس طرح کی باتیں کی, غلط بات کی انہوں نے. اگر وہ ٹھیک بھی تھا تو جس بندے کی 20,000 سیلری ہے, 30,000 سیلری ہے, نکالا تو ہو گیا. 40,000 سیلری والا نکالا گیا, کیوں نکالا گیا؟ پھر جو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے ہائیلی انفلیٹڈ سیلریز ہیں وہ تو 4-5 لوگ ہیں ایک چینل میں, باقی سارے تو مطلب ٹھیک سیلریز والے تھے. ساروں کی انہیں کم کر دی, اور ان کو کوشش کیا کہ شاید یہ آ کے مار روڈ پہ بیٹھ جائیں گے تو ایک ہائپ کریٹ ہوگی, اور کسی حد تک ہوئی بھی. اور ہم آج بھی آپ کا غصہ بھگت رہے ہیں, میڈیا ورکر کا غصہ ہم واقعی بھگت رہے ہیں. سر ایک میری گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی اور ایک آپ کے مالکان کی ذمہ داری. یہاں جب بیٹھیں تو دونوں کی بات کر لیا کریں, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دوسری بات آ گئی مہنگائی کے بارے میں. سر میرے پچھلے دنوں میں ایک پروگرام ہوا تھا. 2 جگہ مہنگائی ہوئی ہے. چینی مہنگی ہوئی ہے, گھی مہنگا ہوا ہے. گھی کا تعلق ڈالر سے ہے. چینی جو ہے میں سمجھتا ہوں مینوپولیٹ ہوئی ہے. میں مطلب عوام کے ساتھ ہوں, میں کسی چینی والے کے ساتھ نہیں ہوں. میں کسی نہ مشتاق چینی والے کے ساتھ ہوں, نہ کسی اور چینی والے کے ساتھ ہوں. میں عوام کے ساتھ ہوں. چینی غلط مہنگی ہوئی ہے. جو آپ کا گھی ہے وہ ڈالر کے ساتھ ریلیٹڈ تھا. ڈالر جب مہنگا ہوا تو ہوئی ہے. باقی سر ہر چیز سستی ہے. آٹے کا ریٹ وہی ہے. سر سن لینا چیلنج نہ کرنا پڑے. ہم دیکھیں 15 روپے کی روٹی کہیں نہیں ہے. آپ کے گھر پہ ہو, آپ کا نوکر بے ایمان ہو تو ہو, آپ کا تندور والا کوئی غلط ہو تو ہو, آپ کہاں سے 15 روپے کی لیتے ہیں مجھے ضرور بتانا. آج روٹی تو 8 روپے کی ہے. میں کل بھی سارا بازار پھر کے روٹی کا ہی پوچھتا رہا ہوں. مجھے آپ کا فون لیٹ گیا کہ میں نے آنا ہے, لیکن میں نے اپنے طور پر جب بھی مارکیٹ میں جاتا ہوں میں روٹی کا ضرور پوچھتا ہوں. روٹی 6 روپے کی ہے, روٹی 8 روپے کی, روٹی 10 روپے کی کہیں نہیں ہے. آپ کی 15 روپے کہاں سے آتی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی. آٹے کا ریٹ 680 روپے 780 روپے ہے, 760 ہے یا 780 روپے ریٹ ہے 20 کلو کا. پچھلی گورنمنٹ میں وہی تھا, اس سے پچھلی گورنمنٹ میں وہی تھا. 1300 روپے گندم کا ریٹ ہے, 760 روپے آٹے کا 20 کلو کے تھیلے کا ریٹ ہے. روٹی کیسے مہنگی ہوگی؟ پھر سبزی کا ریٹ پچھلے سال سے کم ہے, پھل کا ریٹ پچھلے سال سے کم ہے, دودھ کا ریٹ وہی ہے, سرکاری ریٹ لگے ہوئے پہ وہی ریٹ ہے. پھر آپ کا ریٹ کیا نام ہے, دالوں کا زیادہ ہوا ہے, گوشت چوزا سستا ہوا ہے. ٹھیک ہے, گوشت کا ریٹ وہی ہے, مٹن بھی وہی ہے 400 روپے, اور آپ کا جو کیا مٹن اپنا 800 روپے ہے, اور آپ کا یہ کیا نام ہے بیف 400 روپے ریٹ, وہی ریٹ ہے. مہنگائی کہیں نہ کہیں موجود ہے. تیل مہنگا ہوا ہے, ڈیفینیٹلی ہوا ہے. جو چیز ڈالر سے ریلیٹڈ تھی مہنگی ہوئی. آپ کا اگر کہ میک اپ مہنگا ہوا ہے, لگژری آئٹم مہنگے ہوئے ہیں, امپورٹڈ آئٹم مہنگے ہوئے ہیں. امپورٹڈ آئٹم عوام کی مطلب وہ بھی آپ کے مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس بھی عوامی ہے. تو یہ تکلیف اس وقت موجود ہے. تکلیف تو موجود ہے, ہمیں ساروں کو مل کے اس کا کرنا پڑے گا. لیکن اس میں ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی ہیں, اور ہم سے زیادہ پچھلے ہیں. ڈالر ان کی موجودگی میں, ان کی بنائی انٹرم گورنمنٹ میں ڈالر 105 روپے سے 128 روپے پہ, جب 25 جولائی کو الیکشن ہوا ہے ڈالر 128 روپے تھا. آج آپ اکنامک سروے آف پاکستان نکال لیں, یہ ڈالر کا ہمیں کہتے ہیں
डॉलर जिस दिन इंटरिम गवर्नमेंट के दरमियान 128 रुपये पे चला गया था, क्यों गया, मेरा क्या कसूर था उसमें? और ये जो पिछली दोनों गवर्नमेंटें थी, पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर साहब की गवर्नमेंट 66 रुपये पे 96 रुपये पे किस में दौर में गया डॉलर? सर गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि हम आपसे शाबाश नहीं मांग रहे, हम कहते हैं आप हमें शीशा दिखाएं, लेकिन उतना दिखाएं जितनी बदसूरत हमारी शक्ल है उतना हमें दिखा दें। उससे ज्यादा दिखाएंगे तो वो ज्यादती हो जाएगी, वो भी एक नाइंसाफी क्रिएट हो जाएगी। मैं अब इजाजत, अब मैं चला जाऊँ। हमारे रिपोर्टर जो है हमारे साथ फैसलाबाद से अहद हैं। अहद, आप ये बताइएगा कि आप इस जगह जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे वाकई खुदा को हाजिर नाजिर जाके बताइएगा कि वाकई क्या चीज़ सच और क्या चीज़ झूठ है। हम जो कह रहे हैं कि महंगाई हुई है, ये वाकई हुई है या नहीं हुई है? जी बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं झंग बाज़ार में मौजूद हूँ। ये 8 बाज़ार हैं, ये फैसलाबाद शहर का कहले के ये मरकज़ माना जाता है और फैसलाबाद से यहाँ रोज़ाना लाखों की तजारत होती है, करोड़ों का सामान जो है वो यहाँ बिकता है। अगर यहाँ पर सबसे बड़ा बाजार देखा जाए जो कि यहाँ की एक किस्म की फ्रूट मंडी भी बनी हुई है वो झंग बाज़ार है। अब से कुछ देर पहले मैं यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर तकरीबन तमाम जितने भी फ्रूट यहाँ पर मौजूद हैं उनके रेट मालूम किए तो एक के पास भी यहाँ पर रेट लिस्ट तक मौजूद नहीं थी और जो भी फ्रूट के रेट बताए जा रहे थे वो अपनी मर्ज़ी के बताए जा रहे थे। मेरे सामने इस वक्त भी फ्रूट यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम सिर्फ आम का रेट देखें तो सरकारी रेट जो रेट नामे पर जो लिखा जाता है वो 80 से 100 रुपये है, जबकि यहाँ पर 150 रुपये तक भी मिल रहे हैं। अगर हम आड़ू की बात करें तो तकरीबन 70 से 80 रुपये किलो, यहाँ पर 120 रुपये किलो भी मिल रहे हैं। अगर इन चीज़ों से हटकर, फलों सब्जियों से हटकर हम दूसरी एशिया खुर्दोनोश की बात करें, चीनी इस सीज़न के अंदर 20 से 25 रुपये तक महंगी हुई है। अगर दालों की बात की जाए तो पर केजी दाल जो है वो 10 से 15 रुपये हर दाल के ऊपर इजाफा हुआ है। इसी तरह ये टेक्सटाइल सिटी है बिलाल भाई। अगर टेक्सटाइल की बात की जाए, ये टेक्सटाइल सिटी है और कपड़े की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कपड़ा जो है वो इसी शहर से एक्सपोर्ट होता है, सबसे ज़्यादा कपड़ा इसी शहर में बनता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जब से बात की कि लोगों की बेरोजगारी कितनी तादाद में बढ़ी या नहीं बढ़ी? जी बिल्कुल बिलाल भाई, जैसे महंगाई बढ़ी है बेरोज़गारी भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग वसाइल की कमी होती जा रही है और जो पहले पेशा वराना जो यहाँ पर लोग होते थे, जो यहाँ पर रेहड़ियाँ लगाते होते थे, अब उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है क्योंकि उनके अंदर इतनी इस्तेदाद नहीं है। जो पहले मुलाजमत करते थे वो भी बहुत सारे फैक्ट्रियों के अंदर से निकाल दिए गए हैं। वो अब उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो रोज़ाना जो है वो चीज़ें ख़रीद कर यहाँ पर आके बेच सकें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कारोबार को बंद कर दिया है। यहाँ पर कुछ सूरत हाल ऐसी देखी जा रही है कि अगर इस बाज़ार के अंदर पहले 200 रेहड़ी लगी होती थी तो अब वो रेहड़ी कम होकर जो है वो तकरीबन 100 से 150 तक आ गई है। बाकी के अगर लोग देखा जाए तो वो सब के सब बेरोजगार हुए हैं। कहाँ चले गए लोग और क्यों चले गए लोग? जी बिलाल भाई, जितनी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, उन लोगों ने दूसरे पेशे इख्तियार कर ली हैं। वो या तो उन्होंने किसी और नौकरी की जानिब रुख कर लिया है या वो बिल्कुल छोड़ बैठे हैं या वो मेहनत मजदूरी करने के लिए जो है वो हाथ पांव मार रहे हैं। अभी ये सूरत हाल है कि फैक्ट्रियां बंद होने से एक मजदूर के घर में 3-3 दिन तक जो है वो रोटी नहीं बनती, उसके पास खाने को कुछ नहीं होता, अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं होता। एक बात बताइएगा कि ये बंद क्यों हो रही हैं फैक्ट्रियां, क्या वजह है? जी बिल्कुल बिलाल भाई, अच्छा सवाल आपने किया है। फैक्ट्रियां इसलिए बंद हो रही, बजट के अंदर 17% सेल टैक्स लगाया गया। ये एक पूरी चेन है जिससे ये पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये मुकम्मल होती है और इसके साथ साथ वो जो 17% टैक्स लगाया गया था वो तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज़ पर आ रहा था, जो कि पहले भी जो है वो ज़ीरो रेटेड थी और अब भी जो है वो इस लिहाज से ज़ीरो रेटेड है कि 17% उनका टैक्स जो है वो इनको रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन कुछ अनासर, कुछ ताजर अंदर ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होना चाह रहे, जो कपड़ा आगे सप्लाई करते हैं, जो कपड़ा बेचते हैं, जो असल मुनाफाखोर होते हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाह रहे, जिसकी वजह से वो कपड़ा ना तो फैक्ट्रियों में जाकर बन रहा है और ना ही बाज़ार से धागा फैक्ट्रियों तक जा रहा है जिससे कपड़ा बन सके। अगर धागा ही फैक्ट्रियों में नहीं जाएगा, कपड़ा नहीं बनेगा तो वो कपड़ा कैसे आगे प्रोसेसिंग मिल तक पहुंचेगा? अगर प्रोसेसिंग मिल तक उनका रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? ये फैसलाबाद के अंदर तकरीबन 2 लाख से ज़ायद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं और इस इतने बड़े शहर के अंदर 9 लाख से ज़ायद मजदूर जो हैं वो सिर्फ टेक्सटाइल के शोबा से वाबस्ता हैं। लेकिन पिछले दिनों जो सूरत हाल देखी गई
تمام کی تمام انڈسٹری مکمل طور پر بند تھی. یہاں کی تقریباً 200 سے زائد پروسیسنگ انڈسٹری مکمل طور پر بند رہی. یہاں کی تقریباً امبرائڈری انڈسٹری جو یہ بتایا جا رہا ہے تقریباً 4 سے 5 ہزار یونٹس یہاں پر موجود ہیں. آپ میرے ساتھ رہیے گا, میں چھوٹا سا وقفہ لوں گا, واپس آؤں گا اور واپس آ کے اگر حکومت وقت جو ہے اگر وہ واقعی ایک دل رکھتی ہے عوام کے لیے, تو اگر ہمارے رپورٹر کو وہ اپنا کنسلٹنٹ بنا لے تو اس میں کوئی شرعی حد تو نہیں پار ہوگی, یا واقعی یہ جو بول رہا ہے بچہ وہ بالکل جھوٹ ہوگا؟ کہیں تو کوئی سچ ہے جس کا ہمیں علم نہیں. بھائی کمر توڑ دیا ہمارا, داڑھی سفید ہو گیا. 500-600 روپے ہم لوگ کماتے ہیں, 1200-1300-1500 روپے گھر کا خرچ ہے, کہاں سے پورا کرے گا؟ شاید آپ سن لے گا ہم لوگ خودکشی کر لے گا. ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا ہے, کھانے پہ ٹیکس ہے, چاول پہ, پانی, بجلی, ہر چیز پہ ٹیکس ہے. ورنہ کہاں جائے غریب آدمی؟ بھی مہنگائی کا برہان ہے, غریب آدمی غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور یہ جو اس کے ساتھ لوٹے اور لٹیرے ہیں یہ لوگ جو ہیں اس کو برباد کریں گے. جہاں تک ٹیکسز کی سوال ہے, دیتا ہو تو بہت برا لگتا ہے, لیکن ایز رسپانسبل سٹیزن آئی تھنک دینے پڑیں گے. بل پر ہم تو آلریڈی پہلے ٹیکس دے رہے ہیں, موبائل پر ٹیکس دے رہے ہیں, بیلنس پر ٹیکس دے رہے ہیں, ہر ایک چیز پہ ہم ٹیکس تو دیے جا رہے ہیں. اور آپ کون سا ٹیکس دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے نا کہ کوئی غریب رہنے نہیں دینا, اس نے واقعی کوئی غریب رہنے نہیں دینا. پورے ملک کا بڑا غرق کر چھڑے, ہر چیز مہنگی, ایک ٹیکس دیو, پھر دوسرا ٹیکس دیو, پھر تیسرا ٹیکس دیو. اب تو دنیا بھوکی مار رہی ہے. کچھ لوگ تو ایسے کھانے کو بھی لوگ ترس رہے ہیں کہ یہ جو لہسن پیاز ہے یہ اتنا مہنگا کر دیا ہم لوگوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آپ سے ایک بڑا ہی عاجزانہ اور مخلصانہ سوال ہے, اور یہ بالکل ایمانداری سے کر رہا ہوں, ہرگز طنزن نہیں کر رہا, ورنہ چیمہ صاحب کو برا لگے گا. مجھے بتائیے کہ حملہ جب یہ ابھی حکومت نہیں آئی تھی تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ ممی پاپا لوگوں کی حکومت ہے, تو یہ ممی پاپا والے لوگ ہیں. ہم کہتے تھے یہ جھوٹ بولتے ہیں, ممی پاپا والے لوگ نہیں ہیں, ان کو حقیقت کا ادراک ہے, ان کے پاس پوری ٹیم ہے, 22 سال ان کی تیاری ہے, اور یہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری راتیں جو ہیں, جو ہمارے پیسے پنامے میں باہر گئے ہوئے ہیں, وہ سارے جو ہیں وہ واپس آئیں گے, ہماری کرپشن جو ہے وہ رک جائے گی, اور لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی. آپ کو لگتا ہے کہ دو باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو آپ کا رپورٹر بالکل جھوٹ بول رہا ہے اور آپ کو اپنا رپورٹر تبدیل کرنا چاہیے, یہ ایمانداری کی بات ہے, یا پھر اس حکومت کے اندر سمجھ لینے کی کیپیسٹی نہیں ہے, اور وہ صرف آپ کی گود میں کود کے بیٹھنا چاہتی ہے کہ میری سنو میں جامجو پیا. دیکھیں, ایک تو چیمہ صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ میڈیا کے اوپر ہمارا تو کوئی رول نہیں تھا, ہم نے تو کچھ نہیں کیا میڈیا کا. میڈیا کا یہ ہوا کہ کچھ ایریئرز تھے پچھلے, انہوں نے وہ روک لیے, پھر اوپر سے ان کے منسٹرز نے سٹیٹمنٹس دینا شروع کی کہ جی میڈیا جو ہے وہ تو ماڈل ہی صحیح نہیں ہے, بزنس ماڈل صحیح نہیں ہے. وہ غلط تھا. ہاں, بزنس ماڈل ان کا صحیح نہیں ہے, پورا دیتے. آپ دیکھیں بزنس ماڈل ہی صحیح نہیں ہے. اب اشتہار جو ہیں ان کی حکومت ابھی اگر دے رہی ہے, اگلی حکومت آتی ہے کہ جی وہ کہے گی جی ان کی حکومت نے اشتہار غلط دیے, ہم پیسے آپ کو نہیں پے کریں گے. مطلب یہ کوئی طریقہ بنتا ہے کہ آپ پچھلی حکومت کے پیسے روک دیں؟ اگر آپ نے کریکشن کری, اپنی کریکشن کریں نا. حکومت نے بچت کرنی ہے, وہ بچت شروع کرے, یہ نہیں کہ جو کسی پچھلے پیسے دینے وہ آپ پیسے روک دیں. دوسرا یہ ہوا کہ اچھا, یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا, یہ سارا کام جو ہے نا یہ افغانستان میں ہوا تھا, طالبان نے کیا تھا کہ انہوں نے پچھلی حکومتوں میں سے جن لوگوں نے جو بینکوں سے قرض لیا ہوا تھا باہر نکال کے انہوں نے گولیاں ماری تھیں. نہیں تو ان سے لے لیں, جو ان کے ذاتی پیسے ہیں نا ان سے لے کے تو یہ دے دیں جہاں جہاں انہوں نے پے کرنے ہیں. یہ جو کہتے تھے کہ ہم لوٹ کی منی جو ہے نا, لوٹ کے پیسے ہم نکالیں گے, لوٹ کے پیسے راستے میں, جو لوٹ ہوئی سارا کچھ ہوا, اس کے پیسے لیں اور اس سے کام چلائیں اپنا. پھر یہ نہیں کہ لوگوں سے پیسے چھیننا شروع کر دیں. دوسری چیز کو پتہ ہے, باقیوں کو نہیں پتہ. اچھا, دوسری چیز یہ تھی کہ جو سلو ڈاؤن ہوا, پورے 1 سال کی بے یقینی کی فضا جو رہی, جو کاروبار جیم ہوئے, بڑی بڑی کمپنیوں نے اپنے اشتہار کم کرنا شروع کر دیے, اس کا امپیکٹ بھی آیا, یعنی کہ ڈبل امپیکٹ آ گیا, انہوں نے پیسے روک لیے. اور دوسرا یہ کہ 50% تقریباً ریونیو جو ہے چینلز کے کم ہو گئے, کئی چینلز کے اس سے بھی زیادہ ہوئے. تو آبویسلی کچھ چینلز ایسے ہیں جن کا یہ کہتے ہیں کہ ان کو فیور دی گئی, ٹھیک ہے, اگر سپوز دی گئی اشتہاروں کی فیور واٹ ایور, ٹھیک ہے, اگر فیور دی گئی اور
ہر حکومت جو ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی پسندیدہ چینل ہوتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی طرح سے فیور دے دیں, ٹھیک ہے. اگر فیور دی گئی تو جنہوں نے فیور نہیں دی کسی کو, ان کا کیا قصور تھا؟ تو انصاف کہاں گیا؟ دوسرا یہ تھا, برابری کہاں گئی؟ ہاں برابری. اچھا دوسرا یہ تھا کہ جو ریونیو کم ہوا تو اس سے اوبیسلی ایسے چینلز, جیسے ہمارا چینل ہے, ہمارا تو ریونیو پہ چل رہا ہے, جتنا ریونیو آئے گا اسی حساب سے چل رہا ہے. اسی طرح سے ہمارے جاب لے آف ہوئے, ہمیں بھی سیلری کٹ کا سامنا کرنا پڑا, ٹھیک ہے. اگر یہ اریئرز ٹائم پہ دے دیتے, پے کر دیتے, تو ایسی سچویشن نہ بنتی. اچھا دوسری بات یہ کرتے ہیں ان کی گورنمنٹ, وہ یہ کہتی ہے کہ جی میڈیا جو ہے ان کا بزنس ماڈل ٹھیک نہیں ہے, یہ خود سے بزنس ماڈل ٹھیک کریں. انہوں نے اتنی ہائی سیلریز دی ہوئی ہیں, بھائی مارکیٹ ہے نا, مارکیٹ میں آپ کو اگر کسی بندے کو آپ نے ہائر کرنا ہے, اسے مالک کو پتا ہے کہ میں نے اس کو اتنے لاکھ کیوں دے رہا ہوں, کیونکہ میں نے یہ ریکور کر لینا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے قوانین جو ہے پرائیویٹ سیکٹر حکومت کیسے مجبور کرے کسی پرائیویٹ سیکٹر کو آپ سیلریاں کم کریں. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس میڈیا میں کوئی کریکشن ہونی تھی, سپوز اوور سپینڈنگ ہو رہی تھی وٹ ایور, تو وہ آٹومیٹکلی خود ہی ہو جانی تھی. ان کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں تھی, آتے ہی سب سے پہلے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. دوسرا پوائنٹ میں ان کا بتا دوں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہوئی, روٹی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ روٹی کی پرائس پنجاب میں نہیں بڑھی, کے پی میں بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن روٹی خریدنے کی سخت کم کس کے اندر ہے. رپورٹر ہے ہمارے ساتھ اس وقت ملتان سے. آصف یہ بتائیے گا کہ آپ جہاں کھڑے ہیں اس وقت, آصف کیا اس وقت عہد ہے؟ آصف ملتان سے ہمارے پاس. ملتان کی اس وقت صورتحال جو ہے ضرور وہ ذرا بتائیے گا کہ اس وقت قیمتاً کیا ہے, اور جو کچھ بھی آپ بتائیں خدا کو حاضر ناظر جان کے بتانا ہے آپ نے. جی بالکل بلال صاحب, ایسے ہی ہے. ہم اس وقت موجود ہیں ملتان کی بلکہ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی جو فروٹ منڈی ہے, یہاں پر ہم موجود ہیں. یہاں پر اگر سبزیوں کی بات کی جائے, فروٹس کی بات کی جائے, تو پچھلے جو 2 ماہ ہیں اس سے کافی زیادہ ریٹ جا چکے ہیں. خصوصاً جیسے ہی اب جو بقرہ عید نزدیک ہے, تو جیسے عید قریب آ رہی ہے تو جو چیزیں بقرہ عید پہ کافی زیادہ ضروری ہوتی ہیں, جن میں سبزیاں ہیں, جو ادرک ہے 280 روپے فی کلو یا منڈی میں فروخت ہو رہی ہے. اور اگر ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ اگر منڈی میں یہ چیز 280 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے, تو جو باہر مارکیٹ ہے تقریباً 350 سے 360 روپے فی کلو جو ادرک ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح جو لہسن ہے, جو کہ یہ جو ساری مہنگائی ہو رہی ہے, یہ لوگوں کی اپنی کوشش کی وجہ سے ہو رہی ہے, وہ بلیک مارکیٹ کر رہے ہیں, اپنی رائے اپنی مرضی کی وجہ سے کر رہے ہیں, یا اس کے پیچھے کوئی اور ایسے عوامل ہیں جو متحرک ہیں؟ کیوں قیمتیں بڑھ رہی ہیں؟ اچھا جب ہم یہاں پر تاجران سے بات کرتے ہیں تو ان کا الگ سے رونا ہے. جو آڑتی یہاں پر ہیں وہ رو رہے ہیں, عوام تو رو رہی ہے, مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں بالکل, لیکن جو تاجر برادری ہے وہ بھی رو رہی ہے. ہم اس منڈی میں موجود ہیں اس وقت جہاں پر اتنا رش ہوتا تھا کہ یہاں پر کھڑے ہونے کے لیے بھی جگہ ڈھونڈنی پڑتی تھی, لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری منڈی تقریباً اس وقت خالی پڑی ہے. خریدار آتے ہیں, ریٹ پوچھتے ہیں اور مایوس چلے جاتے ہیں, کیونکہ بلال صاحب لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ شاید اچھا آصف ایک کام کیجئے, آپ کے دائیں بائیں جو لوگ کھڑے ہیں ان میں سے رینڈم کسی شخص کو پکڑ کے اس موضوع پہ بات کیجئے کہ مہنگائی واقعی ہے یا نہیں ہے, یا یہ صرف آپ کا اپنا ذاتی تجزیہ ہے کہ چیزیں اتنی بڑھ گئی ہیں. دائیں بائیں میں سے کسی کو پکڑ لو. اچھا ہمارا یہ بہترین ذریعہ یہی ہے کہ ہم کسی عوام سے یہاں پہ پوچھ لیتے ہیں, کسی عوامی آدمی سے. اچھا سر بتائیے گا, کوئی مہنگائی ہوئی ہے, چیزیں آپ کو سستی مل رہی ہیں پہلے سے کہ مہنگی مل رہی ہیں؟ صاحب یہ پہلے سے تو ٹھیک تھا, ابھی جو ہم سب جو ہے نا بیزار ہو گیا تھا, ہر چیز سے بیزار ہو گیا تھا. بس بس ٹماٹر پکانا ہے. ابھی میں کیا کروں, پیاز بھی مہنگا ہو گیا تھا, ٹماٹر بھی اسی طرح مہنگا ہو گیا تھا, سب کچھ مہنگا. آپ بتائیے گا کہ کوئی مہنگائی ہوئی ہے یا جو ریٹ پہلے تھے اسی پہ مل رہے ہیں کہ مہنگی ہوئی ہیں چیزیں؟ نہیں مہنگائی تو ہوئی ہے جناب, پہلے سے پچھلے سال کی بنسبت اس سال بہت زیادہ مہنگائی ہے. دالیں, گھی, چینی, سبزی تو بہت ہی مہنگی ہے. حتیٰ کہ کریلے آپ یہ دیکھ لیں 120 روپے کلو وہ منڈی میں جو ہے نا بک رہے ہیں. 120 روپے مہنگائی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی. سبزی, فروٹ, گوشت, تو اب تو دالیں بھی لوگ جو ہے نا بڑی مشکل سے مجھے لگتا ہے خرید پا رہے ہیں. جی بلال صاحب, یہ وہ چیزیں ہیں, دالیں ہیں, چاہے یہاں پر سبزیاں ہیں جو جنوبی پنجاب خصوصاً پنجاب میں اگتی ہیں, پھر بھی وہ یہاں پر کافی زیادہ مہنگی بک رہی ہیں. اگر آم کی بات کی جائے تو منڈی میں جو آم ہے جو کہ ملتان کی سوغات اور ملتان میں بڑے پیمانے پر اگتا ہے, وہ یہاں پر منڈی میں 70 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے, اور جو عام مارکیٹ ہے وہاں پر 120 تک بھی فروخت کیا جا رہا ہے, جو کہ ان دنوں
میں عام پچھلے کچھ سالوں میں تقریباً 40 سے 50 روپے کلو فی آرام سے یہاں پر عام آدمی کو مل جایا کرتا تھا، کیونکہ یہ ملتان کی پیداوار ہے اور ملتان میں بڑے پیمانے پہ اگایا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اتنی زیادہ ریٹس ہیں، لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں، جبکہ ملتان میں جو دیگر کاروبار ہیں جن میں پاور لومز کا کاروبار ہے وہ بھی کافی زیادہ متاثر ہوا ہے، کیونکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ دھاگا مہنگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو پاور لومز ہیں وہاں پر اگر پہلے وہ 10 مشینیں چلایا کرتے تھے تو اب وہ 3 مشینیں چلا رہے ہیں، جس سے بے روزگاری بھی کافی حد تک بڑھی ہے. مزدوروں کو لوگوں نے بے روزگار کر دیا ہے. جو مالکان ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ان کو پہلے بچت ہوا کرتی تھی اب وہ بچت کیونکہ کم ہے تو لوگوں کو وہ انہوں نے بے روزگار کر دیا ہے، وہ مجبور ہو گئے ہیں لوگوں کو بے روزگار کرنے کے لیے. اسی طرح جو دیگر یہاں پر چیزیں ہیں جن کے اندر کپڑا ہے، دالیں ہیں، آٹا ہے، آٹا بہت شکریہ، بہت شکریہ قیمت صاحب. یہ جو سارے لوگ ہیں ان کا آپ نے اوپینین سنا اور میں پھر خاموشی سے بیٹھ جاؤں گا، آپ کا جو جی چاہے کہیں. سر اس میں نا دیکھیں، یہ اگر پچھلے 5 سال کے، پچھلے 10 سال کے آپ ٹی وی کے جو کلپس ہیں وہ نکالیں تو یہی جواب ہے. مثلا جسٹ میں دو تین باتیں بتاتا ہوں. سبزی نارملی سبزی کا ایک ہوتا ہے کہ مونسون جب بھی بارشیں زیادہ ہوتی ہیں یہ کم ہو جاتی ہے، اویلیبلٹی کم ہو جاتی ہے. پیرشیبل آئٹم یہ ہوتا ہے. اگر پھلوں کا دیکھیں تو پھل پچھلے سال سے سستے ہیں، پھلوں کا دیکھیں تو پھل پچھلے سال سستے ہیں. سبزی جو ہے پچھلے سال سے سستی تھی، لیکن پچھلے 1 مہینے میں جب سے بارشیں زیادہ شروع ہوئی، مونسون اس سال ہیوی ہے تو یہ مہنگی ہوئی، کیونکہ میرا یہ بزنس ہے، اس سے مجھے زیادہ قریب سے اندازہ ہے. باقی یہ لومز کے حوالے سے بات کی انہوں نے. لوم پچھلے کئی سال سے، پچھلے آلموسٹ کوئی یہ 1998 سے کرائسس میں ہے کہ مشینری میکنائزیشن نہیں آئی ہے. تو آج بھی لوم جس بندے نے لگائی ہوئی، جس کی انویسٹمنٹ ہے، اس کا رونا بنتا ہے، وہ رو رہا ہے. لیکن پریکٹیکلی دیکھیں 2-3 فگرز کو ضرور ذہن میں رکھیں. بڑی کنٹراڈکٹری فگریں ہیں. پاکستان میں جتنا عام پچھلے سال تھا اتنا ہی اس سال ہے، اس سال اس کی پیداوار زیادہ ہے. اب ایک تو یہ ہے جی لوگ کھاتے نہیں ہیں، کھاتے بھی نہیں ہیں، کہیں پھینک بھی نہیں رہے، مہنگا بھی ہو گیا تو کوئی نہ کوئی بات تو غلط ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں، میں کل تقریباً کوئی یہ جو آپ کہہ لیں کہ کوٹ خواجہ سعید میں بازار میں شوالا چوک شوالا سے کوئی 50 دکانوں پہ گیا ہوں. میں نے پوچھا جی آپ کی سیل پچھلے سال سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ مجھے گوشت والے نے کہا جی میری پچھلے سال سے سیل اس وقت کم ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنا جی عید آ گئی ہے، عید آ گئی تو گوشت کی سیل ان دنوں کم ہو گئی. تو میں کہا اس سے کوئی 15 دن پہلے ٹھیک تھا، ٹھیک ہے. باقی لوگوں نے کہا جی ہماری سیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ بڑا کامن روٹین ہے کہ ہمیں کہا کیا جاتا ہے. مثلا جسٹ میں ایک دن مجھے فون گیا ایک چینل سے، میں نام نہیں لیتا اس کا. اس نے کہا سر آپ کو پتہ ہے کہ ڈی اے پی بہت مہنگی بک رہی ہے؟ میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے کہ پہلے سے سستی ہے. نواز شریف کا دور تھا، یہ 2014 کی بات ہے. میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے کہ پہلے سے سستی مل رہی ہے ڈی اے پی. کہنے لگے سر ہم نے آپ کا انٹرویو لینا ہے تو اگر آپ کہیں کہ مہنگی ہوگی تو ہم لے لیتے ہیں، آپ کو لائن پہ لے لیتے ہیں. میں نے کہا جی آپ مجھے لائن پہ نہ لیں، اتنی سی بات میرے سے جھوٹ نہ بلوائیں کہ مطلب 200 روپے کم ہو گئی ہے ڈی اے پی. اگر کم ہو گئی ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں زیادہ ہو گئی. سو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ رواج 5 چیزوں کا ہوتا ہے. کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی مہنگی، پہلی بات شروع یہاں سے میں کرتا ہوں کہ پہلی بات کہ کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی مہنگی ہوئی ہیں. اچھا لیکن بہت ساری چیزیں مہنگی نہیں ہوئی، لوگ ایک کامن بنا ہوا ہے کہے جاتے ہیں. سر تیسری بات میں یہاں ضرور بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کی ہے. ولید صاحب جو بات کر رہے تھے، ہماری گورنمنٹ نے کہا جی ماڈل غلط ہے، جس بندے نے کہا بدل گیا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس بندے کی بات کو ہم نے انڈورس نہیں کیا. دوسری بات کہ ہم نے ایریئر دے دیے، جلدی دینے چاہیے تھے، جو ذمہ دار تھا بدل گیا. سو نقصان ہوا ڈیفینیٹلی، لیکن یہ کریکشن ہوتی ہے. یہ بعض اوقات آپ کے اپوائنٹمنٹ، لیکن ہم کسی اپوائنٹمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے جو غلط کرے، اور ہمارا کو نیپوٹزم میں ہم سپورٹ کر رہے ہوں. جہاں جہاں غلط ہوا، جہاں جہاں پرفارمنس نہیں، ہم نے چینج کیا. اس بات کو آپ تھوڑا اپریشیٹ کریں کہ جہاں جو پرفارم نہیں کر رہا ہم اسے چینج کر رہے ہیں. سو آئندہ بھی جو پرفارم نہیں کرے گا چینج ہوگا. تو ٹائم لگ رہا ہے، اوکھا ٹائم ہے. آپ ہم پہ جسٹ یہ بلیو رکھیں کہ ہم ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور بہتری کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کریں گے. یہ کیے بغیر ہم عوام میں جا نہیں سکتے. اور ہم نے یہاں پہ خدمت کا ایک بیڑا اٹھایا ہے، یہ اٹھا کے رکھیں گے، ہم چلیں گے. اور ہم نے بڑے آپ کے ہائی مارل گراؤنڈ پہ ہوئے تو ووٹ مانگنے جائیں گے، ہائی مارل گراؤنڈ پہ نہ ہوئے تو ووٹ مانگنے نہیں جانا. ہم نے یہ ڈیفینیٹلی سر وعدہ کیا، بولے ووٹ مانگنا کیا. میں نے کیوں رہنا پی ٹی اے میں؟ اگر اس نے پرفارم نہیں کرنا تو میں نے کیوں رہنا ہے؟ میں تو عوامی خدمت کے لیے ہوں، میں عوامی خدمت کے لیے ہوں. میں یہاں پاور نہ پیسے کے لیے ہوں نہ پاور کے لیے. حرام کھانے کی مجھے عادت کو نہیں ہے، نہ مجھے پاور کی ضرورت ہے. یہاں عوامی خدمت کے لیے ہیں. عوامی خدمت ہوتی نظر آئے گی تو چلیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں چلیں گے. سو ہم نے سر پرفارم کرنا ہے. جی پلیز پہلے تو معافی سر. اور حرام کی مثال دے رہا ہوں یہ آپ کو. میرا 1 سیکنڈ جو ہے نا وہ 1000 روپے کا ہے.
میں یہ سارا وقت ایک سیاستدان کو دیتا ہوں اور وہ ایک جملہ نہیں ایسا کہہ سکتا جو کہ کسی کی عوام کی سمجھ میں آئے, اور اس کے بعد ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں اور ہم تبدیل کریں گے. اگر تبدیلی کرنی ہے تو بھائی وہ جو 22 سال آپ نے میرے ضائع کیے اس کا حساب کون دے گا, کہ اسد عمر سے لے کے شمسان بخاری صاحب تک آپ جس کو چاہے ہر 2 ہفتے بعد بدلیں, مجھے اس سے کیا. میرا تعلق تو صرف اس بات سے ہے کہ وہ جو سبزیاں پچھلے سال اور پچھلے مہینے سستی تھی, اس سال اور اس مہینے وہ مہنگی کیوں ہوئی ہیں, اس کا واحد جواب ریاست کے پاس یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا ہوا ہی. سر 11 مہینے سستی بھی کی ہیں, یہ 12 مہینے. ڈالر بڑھنے سے تو بالکل ہی جو ہے نا کاروبار کا بالکل ہی کھانا ہی خراب ہو گیا. جب تک ڈالر کنٹرول نہیں کریں گے تب تک یہ معاملات صحیح نہیں ہوں گے. جو بھی چلا رہا ہے اللہ ہی نظام چلا رہا ہے, اور انہوں نے تو کچھ نہیں, ہمیں کچھ نہیں, کسی لائق نہیں ہمیں چھوڑا. پہلے گورنمنٹ اپنی یشیں ختم کریں, بتاتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں, سادگی کہہ کے آئے ہیں تو ہزاروں کروڑوں روپے اپنے اوپر لگا رہے ہیں. ان سے ٹیکس لیں جو ارب پتی کھرب پتی ہے, غریب آدمی تو ویسے ہی ماچس پہ بھی دے رہے ہیں ٹیکس. ہر بندہ ٹیکس رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے. ٹیکسز تو اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ جی نو ون کین افورڈ. اور ابھی جو ٹیم آ رہی ہے, جو ان کی ٹیم ہے, وہ یہ نہیں کرے گی کہ جی یہ قوم کیسی ہے. وہ کہتے ہیں لگاتے جو ان کو مار دو. ٹیکس لگے ایک دم بہت زیادہ ہیں, انکم ایک دم کم ہو گئی ہے, مہنگائی بہت بڑی ہے, اس کی وجہ سے ہٹ ضرور ڈیفینیٹلی آیا. بٹ اگر ملک اس سے بہتری کی طرف جاتا ہے تو آئی ایم ولنگ ٹو پے دیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی ایمانداری سے پہلے تو یہ سمجھا دیجئے کہ اس وقت واقعی گورنمنٹ کا ٹیک ہے کیا, وہ کس چیز پہ کھڑی ہے. دوسری بات, کیا واقعی یہ سارے لوگ عوام جو ہیں ان کا پرسیپشن ہے یہ کہ مہنگائی ہو رہی اور نہیں ہوئی؟ اگر یہ دونوں باتوں میں سے ایک بات تو سچ ہوگی نا, یا دونوں باتیں ایک ہی وقت میں جھوٹ یا سچ کیسے ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ خود فریبی سی خود فریبی ہے, پاس کے ڈول بھی سہانے لگے. اگر چیمہ صاحب عوام کے ساتھ رہتے ہیں, اتنی دکانیں وزٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے گوشت کی قیمت 800 روپے کلو ہے, تو پتہ نہیں کس دنیا میں یہ وزٹ کر کے آتے ہیں. اگر آج بھی یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے, تو پتہ نہیں کس ایریے میں یہ وزٹ کر کے آ جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے میڈیا سیل کے ٹاکنگ پوائنٹس کے اندر پاکستان کے حالات بڑے اچھے ہوں گے. اس میں رگید دیں عامر حسن بولے یا بلال کتب بولے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یا آپ کا ولید صاحب بول رہے ہیں, یا کوئی رپورٹر بولے, اس میں یہی ہے کہ حملہ آور ہو جاؤ. یہ سب جھوٹے ہیں جو ریاست مدینہ کے ماڈل کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. لیکن ہم ہاتھ جوڑ کے ان سے عرض کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے ماڈل کے اندر کیا چیز تھی. جب پہلی مسجد بنائی گئی تھی تو اس میں پہلی چیز مواخات کروائی گئی تھی, غریب اور امیر کو برابر کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور پھر کہا تھا اب جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹوں گا. ریاست مدینہ کو تو ویسے عامر اس میں سے معافی کر دیں. میں تو خدا کے لیے میں بھی کہتا ہوں معاف کریں, لیکن کیا کریں جب آپ کے خوابوں کو چکنا چور کیا گیا ہو بلال صاحب, جب آپ کو اس ہستی کی ماڈل کے ساتھ ملانے کی, ہم اسی لیے کہتی ہے پیپلز پارٹی کہ خدارہ مذہب کا نام آپ سیاست کے لیے نہ لیں. ایک کالر نے بھی کال کیا ہے, اور اس کالر نے بھی ایک بات کہی ہے, انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ میں سارے انصار جھوٹے ہیں. بس یہی حالات ہے. ہم کیا کریں, سارے جھوٹے ہیں. ہم ہاتھ جوڑ کے یہی کہہ سکتے ہیں. ہم بہت ساری تنقید اس لیے نہیں کرتے کہ جو استعارے یہ استعمال کرتے ہیں نا, وہ ہمارے بخشش کی نجاتے ہیں, وہ ہستیاں, تو ہم نہیں وہ استعاروں کے اندر جاتے. آپ کے خیال میں اس وقت جو مہنگائی ہوئی ہے, کیا حکومت کو واقعی اس کا ادراک نہیں ہے کہ عام آدمی جو ہے, یا یہ سارے فلسفے جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب وزیر اعظم کا رابطہ اپنا اور ترجمانوں کے ذریعے ہو, اور ترجمان بھی بدل دیے جاتے ہیں, جب آپ دیکھیں نا اتنے ترجمانوں کی کیوں ضرورت پڑتی ہے. یہی مسائل تو ہم پچھلی حکومتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں اتنے اس طرح کے نہیں تھے. کس وزیر اعلیٰ نے 50 ترجمان رکھے تھے؟ کس وزیر اعظم نے 200 کے قریب ترجمان رکھے ہوئے تھے؟ دیکھیں جب آپ 38 ہیں سر, 12 کم کریں. نہیں, کچھ ان آفیشیل بھی ہیں, خود ساختہ ترجمان بھی ہیں, اور یہ 50-60 کے قریب چلے جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سچ بولنا ہے تو پھر ایک زبان کافی ہے, اور اگر آپ کو جھوٹ بولنا ہے تو پھر آپ کو 3000 زبانیں بھی نہ کافی ہیں. میں یہ صرف کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک ہے
تسلیم کریں یا نہ کریں. روٹی انہوں نے کیا, روٹی کیا ہوا ہے پنجاب کے اندر 6 سے 8 پہ گئی اور اس کی وزن کتنا کم ہوا اس سے بھی قیمت بڑھ جاتی ہے. ایک روٹی تقریباً 70% پہ آ گئی, 30% چھوٹی ہوئی ہے. اچھا ادھر اب آپ دیکھ لیں کہ PK کے اندر تو 15 روپے کی بک رہی ہے جو ان کا ہے. دوسری بات, آپ جب کاروبار کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں, جب آپ کاروباریوں کو ہتھکڑیاں لگاتے ہیں, جب آپ مل آنر کو دھمکیاں دیتے ہیں تو پھر وہ بے روزگار ہوتا ہے. تیسری بات, آپ نے سرکاری ملازمین آپ کے اختیار میں تھے, آپ نے کتنی مہنگائی بڑھی اور ان کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوا اور ان کے اوپر ٹیکس کتنا لگا. 1300 روپے 17 گریڈ کی تنخواہ بڑھا کے تو آپ نے 3300 روپے اس میں سے کاٹ لیا ہے کہ اب آپ ٹیکس زیادہ دیں. یہ ہے وہ حفیظ شیخ برانڈ والا, ہمارے پاس بھی تھے لیکن انہی کی دور کے اندر ہم نے 150% تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا. دیکھیں بات اتنی ہے کہ خدا کے لیے ہم نے کچھ چیزوں پہ, بنیادی چیزیں, آپ نے ایران کی مثال دی, میں انگلینڈ میں پڑھ کے آؤں, بریڈ اینڈ بٹر, کچھ بنیادی چیزیں جنہیں ریاست روکے رکھتی ہے کہ کوئی بندہ بھوکا نہ رہ جائے ریاست کے اندر. اتنا تو یار آپ کر لیں کہ کچھ بنیادی چیزیں طے کر لیں کہ ہم نے لوگوں کو یہ سستی فراہم کرنی ہے. پوائنٹ میں بولوں کہ دنیا کے بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پہ آپ چھوٹی سی دکان اور 3 لوگوں کو روزگار دیا ہوا ہے, اگر وہ دکان بند کرنا چاہ رہا ہے نا تو اس کے پاس سٹیٹ پہنچ جاتی ہے کہ آپ دکان کیوں بند کر رہے ہیں, 3 بندے بے روزگار ہو جائیں گے. دکان کھولنے کے لیے وہ نیشنلٹی دے دیتے ہیں اپنی. صرف ایک بات کرنی ہے جو بڑی ضروری ہے, جس پہ نہ سارا نظام ٹکا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ نہ تو یہ سکندر اعظم ہے اور نہ محمود غزنوی ہے کہ یہ ملک فتح کر کے آئے ہیں. ایک ڈیو پروسیس ہے, اسے اڈاپٹ کیا ہے, پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے ہیں اور یہ آئے ہیں. اب یہ اس طرح کے انقلاب کی باتیں نہ کریں کہ پچھلے سارے چور تھے میں ختم کر دوں گا, انہی کے بنائے قوانین کے. اب آپ ملک کے اندر دشمنی کو, نفرت کو ذرا کم کریں اور خدا کے لیے آئیں مل جل کے. میں اپوزیشن کے ممبر کی حیثیت سے انہیں پھر آفر کرتا ہوں کہ خدا کے لیے عوام کے بنیادی مسائل کے اوپر گالم گلوچ بند کریں, عدالتوں میں احتساب میں ہمارا احتساب کر لیں, غریب کی روٹی اور غریب کے روزگار پہ نہ لات ماریں. آدھی چیزیں جو ہے نا اسی سے بہتر ہو جائیں گی. آپ تھوڑا سا کام کریں. بہت سارا کاروبار جو ہے اس وجہ سے رکا ہوا. ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو کہ کپڑے کا کاروبار کرتی ہے, MM علم روڈ کے اوپر اس کی جو آؤٹ لیٹ ہے اس کے اوپر گئے تو انہوں نے ایک بہت بڑا بورڈ لکھ کے لگایا ہوا کہ اس 2019 کے اندر جو 17.5% کا کوئی GST جو لگایا ہے آپ لوگوں نے, اس کا اطلاق ہر چیز پر ہوگا اور قیمتیں بڑھانے کا آپ ہمارے ساتھ اس کا اعتراض نہ کیجیے گا, اس کا اطلاق ہر شے کے اوپر ہوگا. کیا انہوں نے جو بورڈ لگایا اور وہ ملٹی نیشنل ہے جس کا کہ اربوں کا نہیں کھربوں کا کاروبار پر ڈے ہے انٹرنیٹ کے اوپر بھی اور دکانوں کے اوپر بھی, کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں؟ نہیں ڈیفینیٹلی دیکھیں, میں آپ کو سادہ سی بات بتاؤں کہ یہ بات ہے بیسیکلی رخ موڑنے کی. ٹیکس جو ہے, ٹیکس آپ کہہ لیں بہت ساری چیزوں پہ جن لوگوں پہ ہونا چاہیے تھا. مثال میں نے شاید پچھلے پروگرام پہ بھی آپ کی بات ہوئی تھی, 1200 ارب روپے کی سیل ہے ٹیکسٹائل کی اور 8 ارب ٹیکس دیتا ہے. 1200 ارب کی سیل تھی, 8 ارب ٹیکس ٹیکسٹائل. کسی نے سر میری باری آئی ہے تو آپ نے شروع. سر آپ نے 5 منٹ کے بعد کوئی سینس نہیں بنانی, وہ 5 منٹ میرے ضائع جائیں گے. اس میں کس نے روکا آپ کو کہ آپ ٹیکس نہ لیں؟ آپ لیں, آپ مارکیٹ بند کر دیں جیسے آپ نے نواز شریف کو اندر کیا, آپ سارے لوگوں کو کریں, لیکن کوئی پروڈکٹ نظر تو آئے نا. ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کس نے روکا ہے؟ اینے خراب کر لیا آپ نے, آپ غصہ نکال رہے ہیں, سچی بات ہے. مطلب دیکھیں وہ ٹیکس ہی لے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک ملٹی نیشنل ہے, ملٹی نیشنل اس پہ 17% ٹیکس لگا ہے تو اس میں غلط کیا ہو گیا نا جی؟ عوام نے دینا نا, تو ٹیکس عوام ہی دیتی ہے اور کون دیتا ہے؟ تو جو ٹیکس عوام ہی دیتی ہے. ملٹی نیشنل کا برانڈ کون کو 20,000 تنخواہ والا لے رہا ہے, 15,000 والا لے رہا ہے, 30,000 لے رہا ہے. سر ایک منٹ بات کرنے دیں. سو آپ کہہ لیں کہ جس بندے نے مہنگا برانڈ خرید رہا ہے, یہاں پہ آپ بات کریں ٹیکس کی, ٹیکس آپ مطلب 1 کروڑ 40 لاکھ فارمر ہے, ان کی بجلی تو سستی ہوئی ہے, ان کی بجلی سستی ہوئی ہے 1 کروڑ 40 لاکھ فارمر کی. سمجھ سے باہر باتیں, خدا کی قسم یہ ساری. سر سننے کی کوشش کر لینا, سر سننے کی کوشش کر لینا. اگر میری بات غلط ہو, آپ کے چینل پہ بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں 1 کروڑ 40 لاکھ فارمر ہے, اس کے ٹیوبل کی 10 روپے یونٹ تھا 6.5 روپے ہو گیا. اگر یہ بات غلط ہو تو پھر میں آپ کہہ دینا کہ سمجھ سے باہر ہے. اگر ٹھیک ہو تو پھر پلیز تھوڑا سا مطلب تن سے ہٹ کے کام کر لیں. بات نہیں, ایک پیٹر کے اندر دوسری بات سر, جن لوگوں کی پیٹر پمپ جو ایک چھوٹا سا کاشتکار چلا رہا ہے, اس کو ڈیزل کی قیمت سے فرق نہیں پڑے گا کیا؟ بالکل پڑے گا سر. یہاں پہ الیکٹرک ٹیوبل زیادہ ہیں, دوسرے کام میں ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے, ڈیفینیٹلی بڑھی ہے.
ڈیزل کی بڑی ہے لیکن الیکٹرک پمپ یہاں پہ زیادہ ہے. الیکٹرک پمپ کی 3.5 روپے قیمت کم ہوئی ہے. ڈالر کے ساتھ جو بھی چیز ریلیٹڈ ہے وہ مہنگی ہوئی ہے. لیکن ہم کہہ لیں کہ جو لوگ غریب ہیں, آپ کہہ لیں 300 سے کم یونٹ والے, چھوٹا آپ کہہ لیں یہ جو کمرشل جو تھا میٹر, اس کی چھوٹے گھر کی بجلی نہیں مہنگی ہوئی, کم مہنگی ہوئی ہے. بالکل انہوں نے صحیح کہہ رہے ہیں کہ 300 یونٹ والے کا ریٹ نہیں بڑھایا, لیکن جو 94% ہے سر, وہ 94% ہے اس ملک میں. جو اوور آل امپیکٹ اس کے اوپر آ رہا ہے نا, وہ آ رہا ہے اس کے, یعنی اگر اس کی سیلری. مجھے تو ایک سیدھی سی جواب دیں کہ یہ آپ نے 19 لوگ دیکھے ہیں جس میں رکشے والا ہے, سڑک والا ہے, سائیکل والا ہے, پھل والا ہے, دکاندار آدمی ہے, یہ رو کیوں رہے ہیں؟ اس کا جواب کسی کو نہیں دینا ہے نا, اس کا جواب اسٹیٹسٹک میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مہنگائی اوور آل ہوئی ہے پیٹرول کی وجہ سے, باقی چیزوں کی وجہ سے, اس کا امپیکٹ تو اس کے اوپر آیا نا, اس کی انکم اتنی ہے. اب وہ بل تو صحیح دے رہا ہے, وہ 300 کا اس کو نہیں فرق پڑا, لیکن جو باقی ہر چیز خریدنے جا رہا ہے وہ اس کو مہنگی مل رہی ہے. یار جو 300 کا نہیں فرق پڑا, جس 300 کا نہیں فرق پڑا, بلال صاحب تو وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. بلال صاحب تو میں دیکھیں کچھ فکریں ہوتی ہیں. اکنامک سروے آف پاکستان 2009 گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی اور اسی وقت بنا. اکنامک سروے آف پاکستان 2013 گورنمنٹ تھی نون لیگ کی, اسی وقت بنا. اکنامک سروے آف پاکستان 2019 پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے, اسی وقت بنا. اس اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق 2009 میں مہنگائی بڑھی 19%. اسی اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق 2013 میں مہنگائی بڑھی 9%. اور اسی اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق 2019 میں مہنگائی بڑھی 7.8%. یہ ہے فگر, یہ ہے سر سن لیں, یہ ہے فگر. ایک منٹ بلال صاحب, یہ ہے فگر. اب اگر اس بات کی آپ کہیں مجھے کہ جی آپ کی بات کی سینس ہی نہیں بنتی, تو پھر میں بڑا قاصر ہوں اس بات سے کہ آپ کو مطلب اکنامک سروے آف پاکستان کی اگر فگر آپ کو سمجھ نہ آئے, آپ انجینئر ہوں, پڑھے لکھے ہوں, آپ کو اکنامک سروے آف پاکستان کی میں فگر دوں, آپ کو سمجھ نہ آئے, تو پھر میں ضرور سمجھنے سے قاصر ہوں کہ میری زبان میں فرق ہے. آپ کے جتنی اپنی مرضی کی بات تھی نا کہہ دی. مہنگائی بڑھتی ہے اور مہنگائی کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ نہیں ہے کہ مہنگائی رک جائے گی, جو 1960 کی قیمتیں ہیں وہ 2019 میں بھی لاگو ہوگی, یہ نہیں ہوگا. لیکن آپ کو انکم بڑھانا ہوگی. دیکھیں ہمارے دور میں اگر کسی کی تنخواہ 10,000 تھی تو ہم 25,000 تک تنخواہ لے گئے. اگر روٹی 4 سے 5 کی ہو گئی تو اسے مہنگی نہیں لگے گی جس کی تنخواہ میں 150% اضافہ ہوا ہے. لیکن جب آپ یہ لاجیکل طریقہ یہ کریں, لیکن اگر آپ کہیں گے ولی نہیں, پھر غلط بات. مجھے بات تو سنیں, بات ٹھیک ہے. اور جب آپ انکم نہیں بڑھائیں گے, ملک کو سلو ڈاؤن اکانومی. دیکھیں مزدور یہ کہہ دینا کہ 1998 سے یہ حال ہے لومز کا اور لوگ اس طرح ہیں. ارے بھائی آپ تو تیاری کے ساتھ آئے تھے. 22 سال سے آپ بتاتے تھے میرے پاس ایک بہترین ٹیم ہے, میرے پاس ایسا نظام موجود ہے. وہ یہ کیا کرتے ہیں, انہیں تو پتہ ہی نہیں. میں ایسے پیسے بچاؤں گا اور ملک چلے گا. جو سروے کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ کم انکم کے کم وجہ بڑی. یہ دیکھیں یہی تو ان کی ہے. سروے جب ہوتا ہے نا 2 سے 3 مہینے پیچھے کے فگرز لیتا ہے. آج کے جو حالات ہیں وہ 10 سے 12% تک مہنگائی بڑھ چکی ہوئی ہے. اور اب بھی یہ بھی وہی سرویز ہیں جو لوگ بتا رہے ہیں. میں صرف ایک درخواست کرتا ہوں کہ یہ لڑنے سے ہم بتا دیں گے, ہم ادھر ثابت کر دیں ہم مل کے کہ 20% مہنگائی ہے, اور چیمہ صاحب کا نیا پاکستان جو کہ ان کے خوابوں کے اندر ہے اس کے اندر مہنگائی بڑھی نہیں اور سارے ہنسی خوشی رہ رہے ہیں ایک عادل بادشاہ کی حکمرانی میں, تو ہم انہیں قائل نہیں کر پائیں گے. ہم کسی درمیانی بات پہ آئے کہ خدا کے لیے گراؤنڈ ریالٹی کو, خوابوں کی دنیا سے آپ بھی نکلیں. اور ہم آپ پہ آج پورے پروگرام میں تنقید نہیں کر رہے. یہ جو لوگ ہیں غریب ہیں, جو رکشے والا بولتا ہے اسے تو جھوٹا نہ کہیں یار, وہ تو آپ کو وہ تو اپنے حالات بتا رہا ہے, کچھ اور کہہ رہا ہے, وہ سیاست کر رہا ہے. سر آخری جملہ. اچھا وہ پوائنٹ یہ ہے جو عامر صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ وہ مہنگائی بڑھتی ہے لیکن آپ ساتھ انکم بھی بڑھاتے ہیں. اس وقت کیا ہو رہا ہے, کاروبار جام ہو گئے. آپ دیکھیں لوگ نوکریوں سے لوگوں کو نکال رہے ہیں, کاروبار آگے جا ہی نہیں رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. یہ جو لفظ جب پرائم منسٹر بولتا ہے, منسٹر بولتا ہے کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں, اس کا امپیکٹ بزنس کے اوپر آتا ہے کہ بزنس جو ہے وہ کہتے ہیں یار میں نے سرمایہ کاری کرنی ہے. اب پتہ نہیں آگے کیا ہونے لگا ہے. سیاسی استحکام جو ہے, کسی ملک میں کبھی سیاسی استحکام نہ ہو وہاں وہ ملک آگے جا ہی نہیں سکتا. آپ نے عدم استحکام پیدا کر کے رکھا ہوا ہے. یہ عدم استحکام, یہ جو انتقامی سیاست ہے,
یہ اس کو آپ بند کریں گے تو ملک آگے چلے گا، ورنہ آپ کا خواب ادھر ہی رہے گا۔ آپ کو ایک بڑی بنیادی فرق کرنا پڑے گا، انتقام میں اور احتساب میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا۔ اگر انتقام اور احتساب میں فرق نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ احتساب عدالتوں کو کرنے دیں، احتسابی عدالتوں کو کرنے دیں۔ آپ اپنے مخالفین کو پکڑیں گے کہ بھئی یہ نہ نظر آئے میں اگلا الیکشن ہم کہتے ہیں ساروں کو پکڑیں، لیکن پھر ان سے جو کہہ رہے ہیں وہ واپس لے لیں۔ کرائے نامے کے اوپر بندے کو آپ جیل بھیج دیں، 70 سال کے بندے کو ہتھکڑیاں لگا کے 78، تو آپ کیا مثال دے رہے ہیں دنیا میں؟ یہ جو تصویر چھپی ہوئی نا بڑے بڑے اخباروں میں، یہ آپ کو تنگ کرے گی عرصہ تک، آپ کو چھیڑے گی کہ یہ آپ نے کیا کیا، اس کو جس کا ضمیر زندہ ہوگا، ادروائز وہ نہیں چھیڑے گی۔ انتہائی مشکور تمام لوگوں کا، اور ایک آخری جملے کے ساتھ کہ اس ملک میں وہ جو رکشے والا، سبزی والا، پھل فروش جو سڑک پر ریڑھی لگانے والا ہے، خدا کے واسطے اب سچ بولنا سیکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔